अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की बढ़ती मुश्किलात की। अगर पिछले एक साल पर नज़र दौड़ाई जाए तो हुक्मरान जमात के लिए ये साल सबसे ज़्यादा कठिन कहा जा सकता है। अब मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे के साथ साथ पार्टी सरबराह के ओहदे से भी हाथ धोना पड़े। सियासी मैदान में सेनेट इंतखाबात में भी पाई का सामना करना पड़ा। अब बहुत से अदालती मामलात में भी मुस्लिम लीग को उलझन का शिकार देखा जा सकता है और अब पंजाब हुकूमत पर कड़ा वक्त देखने में आ रहा है। चीफ जस्टिस साहब हुकूमत की नाकाम कारकर्दगी को पहले ही काफ़ी खस्ता हाल कह चुके हैं और अब मॉडल टाउन वाक़या का नोटिस भी ले लिया है। अवामी तहरीक की बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि इस मामले पर अदालत सू मोटो ले और आज जब चीफ जस्टिस साहब लाहौर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे तो मॉडल टाउन सानिया में शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन को एहतजाज करते हुए देखा और फिर उनको अदालत में बुलाकर फौरी इंसाफ की यकीन दहानी कराई। अब मॉडल टाउन वाक़या जो अपनी नौइयत का काफ़ी संजीदा वाक़या था उस पर काफ़ी ज़्यादा सियासत भी खेली गई और इख्तियारात का इस्तेमाल करके उस मामले को दहाने की भी भरपूर कोशिश की गई, दबाने की भरपूर कोशिश की। अब देखना यह है कि आज वाला सुमो मोटो शहबाज शरीफ इंतज़ामिया के लिए कितनी मुश्किलात का बायस बनता है और अगर उसकी ज़िम्मेदारी किसी पर फिक्स होती है मामलात कहाँ तक जाते हैं। जनाब बाकिर साहब, इससे पहले कि हम आज के डेवलपमेंट पे आएँ, थोड़ा सा जो इसका कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले तो आपने कहा और गलत कहा, पंजाब हुकूमत का जो बयानिया था जब इतना तशवीशनाक सानिया देखने को मिला वो ये था कि जी अवामी तहरीक के जो कारकुनान थे वो आर्म्ड थे और अगर वो आर्म्ड नहीं थे तो जो पहली फायरिंग हुई थी वो शायद छत से हुई थी वगैरह वगैरह। काफ़ी उन्होंने उस बयानिए को उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की थी कि अवामी तहरीक के जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उसके बाद जब जस्टिस बाकिर नजाफी साहब की रिपोर्ट आई इसी मौजू पे तो फिर आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब, उसको पूरी तौर पे दबाने की कोशिश की गई थी। जब फिर वो रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के एक और बेंच ने फिर कहा था कि नहीं जी इस रिपोर्ट को अभी नुमाया करें, फिर वो रिपोर्ट नुमाया हुई और फिर उसके बाद एक और पंजाब हुकूमत की जो लश्कर थी उसको तैयार किया गया और उसको टीवी पे भेजा गया कि जी अब आप इस बयानिए को मज़ीद दुरुस्त करें। जो रिपोर्ट है बाकिर साहब उसमें काफ़ी क्लैरिटी है, बल्कि जस्टिस साहब ने उस रिपोर्ट को कंक्लूड भी किया ये करते हुए कि अगर आप हालात को सामने रखें तो हर चीज़ यकदम क्लियर हो जाती है। उसमें यह भी कहा कि वज़ीर कानून जो थे आपके राना सनाउल्लाह साहब वो उस मीटिंग में बैठे जब ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी, वो राना साहब ने ही इंस्ट्रक्शन दी थी, वो इस पूरी कार्रवाई के प्लानर थे, इस पूरी कार्रवाई के डिज़ाइनर थे और ये जो अल्फाज हैं ये उन जज साहब ने इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे तौकीर शाह साहब वो भी वहाँ मौजूद थे इस मीटिंग में और चीफ सेक्रेटरी साहब वज़ीर आला पंजाब साहब के बहाफ पे उस मीटिंग में नुमाइंदगी कर रहे थे। उससे आगे बढ़ के फिर बाकिर साहब ये भी आपको लफ्ज़ डिसंगेज याद होगा, बार बार उन्होंने कहा कि हमने ये लफ्ज़ डिसंगेज कहा था। वज़ीर आला पंजाब साहब का कहना था मैंने डिसंगेज बार बार कहा था, रिपोर्ट ने कह दिया है और उसमें तो सर कोई दो राय नहीं उस रिपोर्ट में कि डिसंगेज का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। जो उन्होंने वीडियो फुटेज देखी, जो उन्होंने सीडियाँ देखी, उसमें भी उनको कोई सबूत नहीं मिला कि फायरिंग भी अवामी तहरीक के कारकुनान ने शुरू की थी। तो इतने जारहाना कार्रवाई के बावजूद जब आपने ये खुली तौर पे इस तरह की तशद्दुद किया अपने शहरियों पे, अभी तक क्यों नहीं इंसाफ हो पाया? क्योंकि उसमें यह भी है कि पुलिस आर कंप्लिसिट, वो एक दूसरे को कवर अप कर रहे हैं, इंतज़ामिया इसमें मुलव्वस है, ये सब का सब बाकिर साहब उस रिपोर्ट पे पढ़ने को मिलता है। ये काफ़ी लेजिटिमेट इशू था, जिस तरह के आपने इब्तदाइया में भी कहा कि इसको हर तरह से दबाने की कोशिश की गई। आप देखें FIR किस तरह से दर्ज हुई, किस लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, जिसमें वज़ीर आज़म भी थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और को 19 लोग हैं उसमें शामिल हैं। तमाम तर कोशिशें की गई, रिपोर्ट को छुपाया गया। इसके अलावा जब FIR दर्ज हो गई तो हम आपको याद दिला दें कि एक इन्होंने जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के तहत अंडर एक और कमेटी बनाई 4 रुकनी के नहीं रमदे, अच्छा, वो रिटायर्ड जो आपके जस्टिस हैं, ठीक है, उनके अंडर एक कमेटी बनाई जब FIR दर्ज हुई कि चूंकि उनको तो रिपोर्ट ये जिसमें अभी हम जिक्र कर रहे हैं बाकिर नजफी की, इसकी फाइंडिंग्स उनको तो पता थी, पब्लिक ये दिसंबर 2017 में हुई है तो उस वक्त उनको पता थी
اور اس میں پتہ ہے کہ انہوں نے اوپن رکھا ہوا، اگرچہ یہ تمام اشارے دی ہوئی ہیں کہ ثناء اللہ صاحب نے میٹنگ چیئر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کسی طرح سے اس کو پروٹیسٹ کو کویش کریں، ان کو تمام جو ہے بلینکٹ اتھارٹی دی گئی، سب کچھ کیا گیا. تو انہوں نے چونکہ اس میں ایکسپلیسٹلی کسی پہ ذمہ داری عائد نہیں کی گئی تھی، تو ایف آئی آر جب راحیل شریف صاحب کی انٹرونشن پہ یہاں پہ درج ہوئی تھی دھرنے کے دوران تو اس پہ انہوں نے کمیٹی بنائی. اس کا بھی ابھی تک تذکرہ نہیں ہے کہ اس نے جو ان کی اپنی ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی تھی وہ کس نتیجے پر پہنچی اور کہاں پر پہنچی. لیکن جس طرح سے یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی آئی ہیں سارے کیس میں، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں رہتا کہ اس کیس کو دبانے کے لیے کی گیا کہ ساری کوششیں ہوتی رہی ہیں. کیونکہ اگر حکومت کے ہاتھ صاف ہیں تو ان کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ فوراً سے آ کے کہہ دیتے یہ ہے، آپ بشک کسی نیوٹرل سے کسی پارٹی سے کہ وہ آپ دوبارہ سے انکوائری کرا لیں اگر ان کو باقر نجوی کی رپورٹ پہ کوئی شک تھا. لیکن یہ تمام تر جتنے بھی جس طرح سے چیزیں آگے بڑھی ہیں وہ جا کے وہ اسی طرف پوائنٹ کرتی ہیں کہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. تو یہ تو اب ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا کہ کس طرح سے اس سے ڈیل کرتے ہیں. اور یہ میرا خیال میں ایک مثال بننی چاہیے کہ لیڈرز کے لیے کہ وہ ایک تو رولز کو فلاؤٹ نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ کہ وہ احتساب سے بچ نہیں سکتے. اب ان کے پاس تقریباً 17 جون 2014 کا واقعہ اب 4 سال ہونے کو لگ بھگ ہے، تو ان کے پاس کافی ٹائم تھا کہ کسی طرح سے اس کو پراپر کنکلوژن پہ لے آتے. اب جب چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا ہے، اگر ان کے خلاف گیا تو یہ کہیں گے جی ہمیں الیکشن سے پہلے کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو پھر آپ نے جب ایف آئی آر درج کی تھی اس کا ٹرائل کیوں نہیں پروسیڈ کیا؟ ابھی چیف جسٹس صاحب نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی رپورٹ اپنی سبمٹ کرے اس کی پروسیڈنگز کے اوپر. لیکن یہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ شاید اب کہنا شروع ہو جائیں کہ جی انتخابات کو نقصان پہنچے گا. بات یہ ہے جناب کہ ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہے اٹ ریپرزینٹس ایوری تھنگ دیٹس رانگ ود دس کنٹری. اس میں جہاں تک پولیس کا کردار ہے جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کور اپ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے جو بعد میں آپس میں بھی جو سٹیٹمنٹس تھے وہ بار بار تبدیل ہوتے رہتے تھے، اس کے بعد جو سٹیٹ کی اپنی کمپلیسٹی اور پھر آخر میں بیانیے کو دیکھیں جناب. اب یہ سوال اٹھانا، یہ بات کرنا کہ جی یہ ہمیں انتخابات سے پہلے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ گیٹ شہباز شریف صاحب کی کارروائی ہے، یہ تو صرف اور صرف ریاست کو کمزور کرے گی. میں تو اس بات کا پھر بھی شکر کر رہا ہوں کہ ان لائک پیناما، وہ شکر ہے ماڈل ٹاؤن میں وہ نہیں بات کر رہے کہ جی یہ ووٹ کے تقدس کے خلاف ہے یا یہ جمہوریت کی توہین ہے. اس سے پھر بھی وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں افسوس ہوا، تھوڑا بہت افسوس ہوا، لیکن ہم کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس مسئلے کے تہہ تک پہنچ پائیں. اب جب ہم وہی والی بات جناب جو ہم نے کل بھی کی تھی، ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دے رہا، کچھ غیر جمہوری قوتیں وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی. ماڈل ٹاؤن کا جو ایک طرح کا یہ اب نمونہ بن گیا ہے. اتنے کچھ سال ہو گئے، 2014 میں یہ سانحہ ہوا، اس کے بعد 2018 میں آپ آ گئے، کسی آدمی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا، انصاف نہیں ہو پایا. آپ کے جو یہ چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی اب آپ جانتے ہیں پاکستان میں موجود نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا بھی جو حوالہ دیا گیا تو اس رپورٹ میں انہوں نے اس چیز کو نہیں سامنے رکھا، ہی ڈڈ ناٹ فیس اٹ ایٹ آل. اور پھر آپ وزیر قانون صاحب پہ آگے جو مستفی ہوئے یا شاید ان کو برطرف کیا گیا لیکن پھر اسی عہدے پر فائز ہو گئے. تو تینوں فرنٹس پہ باقر صاحب، چاہے پولیس ہوں، چاہے وزیر اعلیٰ صاحب ہوں، چاہے چیف سیکرٹری صاحب ہوں، چاہے وزیر قانون صاحب ہوں، جب عوامی تحریک کے لوگ باہر آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملا تو پنجاب حکومت منہ پھیر دیتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز پر کہتی ہے کہ یہ غیر جمہوری قوتوں پہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ افسوسناک بات نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. اب جیسا کہ آپ نے بیانیے کی بات کی تو ان کی جو کرٹیسزم آیا تھا اس رپورٹ کے اوپر کہ اس میں انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ سیکنڈری ایویڈنس پہ بیسڈ ہے یہ ساری کی ساری رپورٹ. جب آپ کے پولیس والے کوآپریٹ نہیں کریں گے انکوائری کے ساتھ، وہ جا کے بتائیں گے نہیں کہ کس نے آرڈر دیا فائر کرنے کا، کیونکہ کانسٹیبل یا اس کے اوپر کے جو رینکس ہوتے ہیں جو گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں یہ خود سے فائر تو نہیں کرتے جب تک انہیں کوئی ریسپانسبل آفیسر فائر کرنے کا آرڈر نہیں دے گا. تو کسی نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا تو اب کہنا کہ سیکنڈری ایویڈنس ہے یا یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. اور دوسرا پھر جمہوریت کی اس کے نیچے آئی ایم سو سوری بٹ یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کا کوئی قانونی وزن ہی نہیں ہے، ہم تو اس رپورٹ کو مانے کیوں نہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جمہوریت جو ہمارے ملک میں ہے کہ جس کو ہم کسی طرح کی کرٹیسزم یا اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے، اس پہ بھی ایک طرح سے ایک دھبا تھا. اب
اس کو اس کے جو کاؤنٹر نیریٹو جس کا آپ نے بھی ذکر کیا یہ آتا تھا کہ یہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، اور طاہر القادری صاحب کے کچھ اور ان کی جو پولیٹیکل انکلینیشن تھی ان کی وجہ سے اس چیز کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب شاید ایک امید پیدا ہوئی چلی جاتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے تو شاید یہ کلمینیشن تک پہنچے، یہاں تک کہ طاہر القادری صاحب بھی اگر آپ دیکھیں اوور دا پیریڈ ان 4 سالوں میں وہ اگرچہ اس کے علمبردار رہے اس ساری موومنٹ کے انصاف کے لیے، تو انہوں نے بھی اپنے راستے سے وہ ہٹ گئے، پاور سٹرگلز میں شامل ہو گئے، اور شاید قادری صاحب کو بھی زیادہ کنسسٹنسی دکھانی چاہیے تھی اس حوالے سے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان پہ بھی مطلب یہ ذمہ داری آتی ہے کہ انہوں نے بھی جس طرح پاور سٹرگلز میں چلے گئے جا کے، اور صرف ان کا ایک سنگل فوکس پہلے تو انصاف کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ لوگ شہید ہوئے تھے کہ ان کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہوئے، ان کی کاز کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہوئے، لیکن وہ تو جا کے کینیڈا بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر اب پہلی دفعہ امید مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ کیس کلمینیشن پہ جاتا ہے تو یہ اب یہ پوائنٹ ہے 14 لوگوں کی جانوں کا یا قتل کا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، کسی اور ملک میں ہوتا تو شاید اس پہ یہ کافی بڑا ایشو ہوتا۔ اسی نقطے پہ جناب جو آپ امید رکھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں پنجاب حکومت کو بھی یہی امید رکھنی چاہیے، ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر صرف اور صرف باعزت بری ہو سکتے ہیں ان کے اعلیٰ نمائندے، تو وہ بھی گلے لگائیں اس انکوائری کو، اس نوٹس کو جو چیف جسٹس صاحب نے لی ہے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی امید رکھتے ہیں۔ اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بڑھتے ہوئے مشکلات کی، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز بڑھتے ہوئے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ جہاں ماڈل ٹاؤن کی بات شروع ہوتی ہے تو وہاں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق تو نہ ہوئے باقر صاحب، وہ تو تاحیات قائد ہیں، سابق تو کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو فار لائف گارنٹی ہو گئے، سابق کا تو لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ نواز شریف صاحب کے وہ ان دا سیم سینٹنس ایز نواز شریف صاحب، 3 بار وزیر اعظم، وزیر خزانہ بھی، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی، اور پھر اس کے بعد تاحیات قائد، بہت زیادہ طویل ریزومے ہے الحمدللہ۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب سر اب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشکلات جیسے بھی ہوں، پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو پیناما پیپرز کا جب ہوا تھا سر، اگر اس میں بھی جسٹ 5 سیکنڈ وہ انہوں نے کہا کہ جی میں یہ ویلکم کرتا ہوں، بہت دیر سے مجھ پہ یہ الزامات لگ رہے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے جوڈیشل انکوائری کی بات کی، پھر انہوں نے کہا اچھا چلیں پارلیمنٹ میں ذرا فیصلہ کر لیتے ہیں بیٹھ کے تمام جماعتوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد آگے نکل کے پھر وہ کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں یہ 62 اور 63 کی چکی سے ہم گزر ہی نہیں سکتے، پھر انہوں نے کہا کہ جو عدالت عظمیٰ میرے ساتھ کر رہی ہے بالکل غلط کر رہی ہے، پھر انہوں نے JIT پہ سوال اٹھائے، پھر جب اس کے بعد وہ برطرف ہو گئے پھر انہوں نے کہا کہ یہ صرف اقامہ تک محدود ہو گئے، پھر اس اقامہ کے نقطے پہ انہوں نے کہا کہ میں بار کیوں اپنے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ اس طرح آپ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر میں نے بیٹے سے تنخواہ بھی لی تھی تو وہ غلط نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک اتنا خوبصورت بیانیہ جناب، میں ایک وہ ڈاؤن ورڈ اسپائرل نہیں اس کو کہنا چاہوں گا، لیکن اب میاں نواز شریف صاحب کیونکہ ان کو اب اس طرح کی پیشیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کا بھی ایک خاص طرح کا بیانیہ بنتا جا رہا ہے، اور اس میں میاں صاحب نے اپنے ریٹرک کو بھی زیادہ جارحانہ کیا ہے، بیچ میں دبے ہوئے الفاظ کے ذریعے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے رول بیک کی بھی بات ہوئی ہے، اس میں ترمیم لانے کی بھی بات ہوئی ہے۔ اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ مسلم لیگ نواز کے اہم اراکین ان میں ان جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ جی نیب آرڈیننس کے وزن کی وجہ سے ان کو توڑا جا رہا ہے، اور اس لیے میں اس تمام آرڈیننس کو بھی تبدیل کر دوں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے باقر صاحب؟ اور یہ بہت دیر سے نہیں کوشش کر رہے اس کو تبدیل کرنے کی؟ اگر تو ہم ان کا یہ ریشنل یا ان کا جو پیش مقدمہ ہے یہ مان لیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی لا جو ہے اس کی وجہ سے انتخابات متاثر ہونے کا خطرہ ہے، تو ہر وہ شخص جو کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ پروزیکیوشن میں ہے یا ٹرائل فیس کر رہا ہے، وہ تو خود اب دوبارہ سے وہ بھی مطالبہ کرنا شروع کر دے کہ تمام جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے آپ اس کو سسپینڈ کر دیں، کیونکہ یا تو میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں یا میں نے ووٹ دینا ہے اور قوم کا مستقبل اس سے متاثر ہوگا۔ یہ اس طرح کر کے قومیں نہیں چلتی کہ آپ ایک پورے اس کے اوپر جا کے اس کو سسٹم کو سسپینڈ کر دیں۔ اب یہ روٹ کون سا لیتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، کچھ لوگوں کا خیال ہے، آپ اس کو بہتر جانتے ہیں، کہ وہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے جو پہلے والا پارلیمنٹ سے پاس شدہ جو لا ہے وہ نہیں ریپیل ہو سکتا۔
پارلیمنٹ کا روٹ ان کے لیے اب اس وقت اس طرح سے کھلا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اسمبلی میں سے تو شاید یہ اکثریت کے ساتھ پاس کرا لیں، سینٹ اس وقت اپوزیشن کے قبضے میں ہے، وہاں سے یہ نہیں نکال سکتے۔ اب یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، یا صرف یہ انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کر کے کوشش کی ہے؟ البتہ یہ ایک چیز ماننے والی ہے کہ نیب لاء کو جو مخالفین کے خلاف مختلف سٹیجز پہ استعمال کیا گیا، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی استعمال ہوا، نون لیگ کے خلاف بھی اگر استعمال ہو رہا ہے یا کر رہے ہیں کچھ لوگ تو ہو رہا ہوگا، لیکن یہ وقت وہی ہمارا پرانا رونا اسد کہ نہیں اسد جی کہ آپ جب آپ کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت آپ کیوں ساری چیز کو بھول جاتے ہیں؟ اچھا، ویسے ٹو گیو دا ڈیول دا ڈیو جناب، انہوں نے سخت کوشش کی تھی، انہوں نے کہا تھا دیکھیں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کمیٹی بنا لیں، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ نیب چیئرمین کے جو اختیارات ہیں وہ سب ان سے چھین لیں، ایک بورڈ میں ہم ان کو سونپ دیں۔ بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی تھی آرڈیننس کے ساتھ ٹنکرنگ کرنے کی، لیکن وہ فار سم ریزن منزل تک نہیں پہنچ پائے۔ وہ ابھی نواز شریف صاحب نے اپنے اس کے اندر جو حالیہ ایک بیان ہے اس میں یہ اپنا ریگریٹ ظاہر کیا کہ میں اس کو ریفارم نہیں کر سکا۔ جس طرح انہوں نے ریگریٹ ظاہر کیا کہ میں 62 اور 63 کو ریفارم نہیں کر سکا، جس طرح انہوں نے ریگریٹ ظاہر کیا کہ جو اب یہ لوگ اس معیشت کے ساتھ اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، میں اس کو صحیح طرح لے کے جا رہا تھا اور یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ریگریٹ ہے باقر صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی، وہی جو ہم اتنی طویل ریزومے کی بات کر رہے تھے، آپ کو اتنے ریگریٹس کے بھی کافی لمبی لسٹ بن گئی ہے۔ واقعی دیکھیں آپ کو کتنے زیادہ موقع ملے، اس سے زیادہ کسی آدمی کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے۔ جناب 1981 میں وزیر خزانہ تقرر ہو گئے تھے بائی دا گریس آف جنرل جیلانی اینڈ جنرل ضیاء۔ اب 2018 ہو گیا ہے، کوئی شاید میاں نواز شریف صاحب کو کہے کہ جناب بہت اچھی اننگز ہو گئی ہے آپ کا جمہوری بھی اپنی جگہ۔ ابھی میرے خیال میں ابھی ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ جی 5 سال گورنمنٹ نے ٹینیور پورا کیا، یہ ایک خوشائن چیز ہے۔ یہ اگلی دفعہ جو آنے والی حکومتوں میں ہم اب یہ ریکارڈ رکھیں گے کہ جی یہ حکومت نے انسیڈنٹ فری ٹینیور پورا کیا، ہم شاید اب اس کی اب اکاؤنٹ شروع کریں گے کہ جی کہ ان کا پورا جو ہے ٹینیور کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ بہت زیادہ ہی انسیڈنٹ فری تھا باقر صاحب، بلکہ ایک اور انسیڈنٹ کی بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں۔ بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے تاحیات قائد میاں نواز شریف صاحب کی نیب کی پیشیوں کی، اس میں کیا ہونے کو جا رہا ہے، رہے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ اس حصے میں عدالتی معاملات اور شریف فیملی کے مشکلات کے حوالے سے بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کے خلاف احتساب کیس میں سماعتیں روزانہ کی بنیاد پر شروع ہیں۔ اب پچھلے ہفتے شریف فیملی کے وکیل نے واجد ضیاء پر جرح کی اور میڈیا رپورٹنگ سے یہ بات دیکھنے کو ملی کہ سٹار گواہ یعنی واجد ضیاء صاحب کے پاس شاہد نواز شریف کے خلاف بطور ثبوت پیش کرنے کو زیادہ کچھ نہیں تھا، جس پر حکمران جماعت نے ان کیسز میں فتح کی نوید بھی سنائی، واجد ضیاء صاحب کی GIT کو تنقید کا نشانہ پھر بنایا اور یہ تک کہہ دیا کہ اب اس کیس کی لائیو کوریج بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم ہو۔ اگر ماضی پر نظر دوڑائی جائے لیکن تو پینما سے متعلق سپریم کورٹ کے GIT کے بنائے جانے کے فیصلے کے بعد بھی حکومت کافی خوش نظر آئی تھی اور مٹھائیاں تک تقسیم کی گئیں۔ اب کے بار میاں صاحب پھر سے کافی پر اعتماد نظر آ رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ واجد ضیاء صاحب پر جرح کے بعد نواز شریف صاحب کا کیس مضبوط ہوگا یا اگلی سماعتوں میں ہوا کا رخ پھر سے تبدیل ہو جائے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ جناب باقر کو یاد ہوگا پینما کے کیس کے رن اپ میں کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ کچھ آپ کے وزراء تھے جو کہہ رہے تھے کہ GIT نے کیا مچھلیاں پکڑنی ہے یا انصاف کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب GIT کی رپورٹ آئی تھی تو آپ شاید آپ کو وہ سرخیاں یاد ہیں، وہ کہ مریم نواز صاحبہ کو کلین چٹ مل گئی۔ ایک اور سرخی تھی جو کسی اور اخبار سے تعلق رکھتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا کیونکہ اس میں تو صرف حسن اور حسین کو قصوروار ٹھہرایا گیا، اور ان سرخیوں کا حقیقت سے صفر تعلق تھا۔ میں سلام کرتا ہوں جی جو بھی رپورٹر تھے، شاید وہ بہتر جانتے ہیں، ان کی انسائیڈ نالج تھی جو پھر بعد میں کسی اور چیز میں تبدیل ہو گئی، لیکن بیانیہ پورا تھا کہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ اب GIT میں بھی GIT کہہ رہا ہوں جناب، واجد ضیاء صاحب کی کراس ایگزامینیشن پہ بھی وہی نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ ہر دن آپ کو ایک سرخی یا سب سرخی مل جاتی ہے
کہ آج تو کیس تباہ ہو گیا, کیس فارغ ہو گیا. یہ سائیکولوجیکل وار ہے جس کا یہ کہ کوئی غیر معمولی قسم کی جسے کہیں کہ جرا ہو رہی ہے, وہ میری ایٹ لیسٹ نظر میں اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں اپنے ہی بھائیوں کو جو میرے جرنلزم میں ہیں ان کو کرٹیسائز کیا کروں کہ, لیکن یہ براڈلی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے بیلنس رپورٹنگ, امپارشل رپورٹنگ یہاں نہیں ہوئی. اب اگر اس طرح کی ہیڈ لائنز آئیں گی کہ خواجہ حارث نے جے آئی ٹی سربراہ کو گھما دیا, سٹار وکیل کی گواہ کی چمک ماند پڑ گئی, یا ان کی جراح جو ہے سرجن کی یہ اس طرح کی بھی ٹکٹ چلے ہیں کہ انہوں نے ان کو کلین بولڈ کر دیا. تو یہ میں ایٹ لیسٹ یہ اتنے جیمز جو ہے نا میں نہیں لکھ سکتا. اب کچھ سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں جرنلزم میں, تو یہ میں نہیں کر سکتا. اصل میں دو تین چیزیں ہیں اس میں کہ یہ ایک ڈیفنس کا حق ہے کہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کو مسترد کرے, لیکن اس کیس کا خاص تناظر ہے کیونکہ پولیٹیکل ایک ڈائمنشن ہے. تو یہ ایک جو ڈیفنس کا آرگومنٹ کا لائن ہے اس میں یہ ہے کہ جی آپ نے کم سے کم ان کے اس طرح کریں کہ پولیٹیکل نیریٹو جو ہے اس کو بھی فیڈ کرے, اور اگر آپ ان کو ان کے جو ایلیگیشنز تھیں ان کو اگر کمپلیٹلی ریجیکٹ یا ان کو ڈینائی نہیں کر پاتے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کلاؤڈ سے کریٹ کر دی جائے, ایمبیگوٹی کریٹ کر دی جائے, تو یہ وہ اس میں چل رہے ہیں. بٹ اس میں باقر صاحب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عموماً یہی ہوتا ہے, جو وکلا ہوتے ہیں ان کو یہی کرنا چاہیے, کراس ایگزامینیشن میں بھی ان کو یہی کرنا چاہیے, گھما دینا چاہیے, اور جس طرح آپ نے کہا کلین بولڈ کر دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک تو ججمنٹل رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ کیس اب جوڈس ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیس اس کیس کی نوعیت مختلف ہے. عام طور پر جو اس طرح ڈیفینس کے وکلا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو استغاثہ کا کیس ہے, جو پروسیکیوشن کا کیس ہے, وہ بنیادی طور پہ کمزور ہے اور اس وجہ سے آپ میرے کلائنٹ کو بری کر دیں. یہاں جو برڈن آف پروف ہے وہ کسی اور شخص پہ, کیونکہ یہ تو تمام ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے, اور ایسٹس بیونڈ مینز کا مطلب ہے کہ دفاع اپنی طرف اور ڈیفینس اپنی طرف. آپ یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ استغاثہ کا کیس کمزور ہے, آپ کو ثابت کرنا ہوگا وہ تمام چیزیں, ایون فیلڈ ایونیو کی اور اقاماؤں کی اور لنڈن فلیٹس کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد بھی باقر صاحب لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ یہ جو آپ نے بات کی کلین بولڈ کی اور یہ سارا یہ جو اس طرح سنسنی خیز سرخیاں تھیں وہ درست تھیں, اور واجد زیاد صاحب جیسے ایکسپیرینسڈ آدمی شاید اس طرح انسیٹل ہو گئے. میاں نواز شریف صاحب کو بھی اسی چیز کے تھرو گزرنا ہوگا if he chooses to. یہ ان پہ ہی ہے. نہیں, سیکشن 342 کے سٹیٹمنٹ ان کا ریکارڈ ہونا ہے. رائٹ, جی اس کا ریکارڈ ہونا ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ مزید آئیں گے اور کہیں گے کہ جی میں خود کو کچھ ڈاکیومنٹس پیش کرنا چاہتا ہوں, پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ پھر بھی ان کا اپنا پروگیٹو ہوگا. لیکن خیر کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب کو اسی چیز کے تھرو گزرنا ہوگا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ اس کا جیسے یہ آپ نے بات کی نا, جس سارا پولیٹیکل ریٹورک ایک بنایا گیا, لیکن برڈن آف پروف آپ پہ وہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی انہوں نے یہ ثابت اس طرح کے کیسز میں, گرافٹ کے کیسز میں, یہ دوسری سائڈ کے اوپر نواز شریف صاحب پہ تھا, لیکن ابھی تک ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی کوشش نہیں آئی کہ وہ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے پروزیکیوشن سے غلطیاں ہوئی ہیں. یہ جو جے آئی ٹی میں کافی زیادہ لوپ ہولز ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں, لیکن وہ آپ اپنا تو کیس تو بچائیں نا. آپ جا کے سیاسی کیس بلڈ کر رہے ہیں, یو آر پلینگ ٹو دا گیلری. آپ اپنا کیس بچانے کے چکر میں نہیں ہیں. جب کل وہ ہو جائے گی آپ کی اس میں کنوکشن ہو گئی, پھر آپ روئیں گے کہ عدالت نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور یہ سپریم کورٹ کی بات یاد آ رہی ہے. لیکن سپریم کورٹ میں یہ ہوتا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ وہ دوسری پارٹی بھی باہر جا کے شو لگاتی تھی. یہاں پر آپ کو ایک مونولوگ چل رہا ہے, وہی جا کے روز سننے کو ملتا ہے کیس فارغ, ہم جیت گئے. وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی اس کو کیا جائے. ابھی تک وہ اپلیکیشن نہیں آئی. ان سے میں آپ کی اجازت سے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ آپ لائیو کروانا چاہتے ہیں, کم سے کم وہ کسی بڑے کمرے میں چلے جائیں. کیوں وہ بڑا چھوٹا کمرہ ہے, وہاں زیادہ جرنلسٹ نہیں جا سکتے, بڑے لمیٹڈ جرنلسٹ جاتے ہیں. اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص 2 گروپس ڈومینیٹ وہاں کر رہے ہیں, تو وہاں سے نیریٹو بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ایک نیشنل لائبریری ایک اچھا وینیو ہوگا جہاں پہ ذرا زیادہ لوگ بیٹھ سکیں گے, زیادہ سن سکیں گے بہتر ان کو, اگر لائیو کوریج میں کچھ مسائل ہیں تو. ٹھیک جناب کا یہ آپ نے نیشنل لائبریری کی بات کی, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا لائبریری سے اس طرح کا خاص تعلق نہیں ہے. لیکن نہیں, وہ وینیو کی سمبولک سمبولزم کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. آپ کی بات میں سمجھ گیا تھا. لیکن خیر اسی سبجیکٹ کو ذرا چینج کر کے اگلے حصے میں بات کریں گے. نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے
मुश्किलात पर, लेकिन एक और भी सब्जेक्ट है, रहिएगा हमारे साथ। इशारा हमारा खुला हुआ था, वो आया है जल्दी में, तो उसने हमें कुचल दिया। आप जिस मुल्क में जाएं उसके कवानीन की इज्जत करें, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। वेलकम बैक टू दो राय। आखिर में बात करेंगे कल इस्लामाबाद में होने वाले वाक़े की, जिसमें अमरीकी सफारतकार की गफलत से एक नौजवान हलाक और दूसरा शदीद ज़ख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद गो के अमरीकी सफारतकार पर सफारती इस्तिस्ना के बायस कोई कार्रवाई तो नहीं की जा सकती, मगर आज वज़ारत ख़ारजा की तरफ से अमरीकी सफ़ीर से शदीद एहतजाज किया गया। अब क्या ये इस्तिस्ना लवाकिन के लिए इंसाफ की राह में रुकावट बन जाएगा, और क्या हमारे कानून की पासदारी गैर मुल्कियों पर वाजिब नहीं, क्योंकि चंद दिन पहले चीनी अफराद भी पंजाब पुलिस पर धावा बोल चुके हैं। अब जबकि हमारे वज़ीर आज़म साहब अमरीकी एयरपोर्ट पर कानून की पासदारी अपने लिए बायस फ़ख्र समझते हैं, तो क्या हमारे मुल्क में आने वाले गैर मुल्की कानून की पासदारी से मुस्तस्ना है कि नहीं? अब आखिर साहब, ये वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप जिधर होते हैं उन्हीं कवानीन पर आप अमल दरामद करें, उन्हीं कवानीन के तहत तमाम शहरी होते हैं, फॉरेन नेशनल्स होते हैं। ये जो एक सिलसिला है जनाब इंतहाई डिस्टर्बिंग किस्म का, वो 2011 का जो वाक़या था रेमंड डेविस का, वो सबके सामने है। उधर भी उन्होंने कुछ हफ्ते कोशिश की थी ये उस CIA के कॉन्ट्रैक्टर, उस CIA के मेंटली डिरेंज्ड कॉन्ट्रैक्टर को एक डिप्लोमेट बनाना और कहना कि जी नहीं जी, इस पे तो वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लागू होती है। वो तो फिर भी पीपल्स पार्टी के अपनी हुकूमत में धड़े हो गए थे ये कहना कि जी ये डिप्लोमेट नहीं है, और फिर उसके बाद फिर से किसास दियत के कवानीन का गलत इस्तेमाल करके रेमंड डेविस को फिर छोड़ दिया गया था। ये जो वाक़या जनाब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर, ये आपका फॉरेन अफेयर्स पे भी बड़ी गहरी नज़र रहती है। जो अब इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है वियना कन्वेंशन के तहत, अगर उनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, वो क्या कुछ किया जा सकता है ताकि ये फिर इस तरह का सिलसिला ना देखने को मिले? जुलाई 2010 में इस तरह का वाक़या हुआ था, नवंबर 2010 में हुआ था, फरवरी 2013 में हुआ था। हमेशा अमेरिकी कौंसलेट के मेंबरान पाए जाते हैं और वो इसी तरह दरिंदों की तरह गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। एक तो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के बारे में जो इस्तिस्ना है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उनको माफ़ कर दें, केस ख़त्म हो जाए, आप बरी-उज़्ज़िम्मा हो जाएं, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। इन पर वाजिब है कि आपके जो लोकल कवानीन है, इन पर अमल दरामद भी करें और इनको रिस्पेक्ट भी दें। इसका सिर्फ मकसद किसी को, एक तो दूसरा ये भी है कि किसी को इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं देना, बल्कि ये उस मुल्क का मिशन है उसके ताकि निज़ाम चलता रहे। ये एक बड़ा पुराना फॉरेन पॉलिसी इसका इंटरनेशनल लॉ का एक असूल है कि जिसके तहत इनको दी जाती है। अब इसका कतन मतलब हमें ये नहीं लेना चाहिए कि चूंकि इसको इस्तिस्ना हासिल है तो केस दाखिल दफ्तर ख़त्म और हम बस फातिहा पढ़ लें और ख़त्म हो गया। इसको एक तो यह है कि पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी चाहिए और प्रॉपर लाइंस पे करनी चाहिए, बिल्कुल कोई उसमें कोई लूप होल्स वगैरह नहीं छोड़ने चाहिए। ये केस तो बड़ा एविडेंट है, आपने खुद वीडियो पे देख लिया, उसने सिग्नल ब्रेक किया, सामने से मोटरसाइकिल आ रहा था, उसको उसने हिट किया, लेकिन वो कंप्लीट करके जो हमारे फॉरेन ऑफिस को अब चाहिए, यहाँ फॉरेन ऑफिस का रोल है ना कि पुलिस का ज़्यादा रोल है। फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि अमेरिकी हुकूमत से ये कहे कि इसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को ख़त्म किया जाए, हमने इसको ट्राई करना है। इसके लिए जो लोकल यहाँ का इस्लामाबाद का प्रोसिक्यूटर होगा उसको फॉरेन ऑफिस को लिखना चाहिए और फॉरेन ऑफिस आगे प्रोसेस करके भेजे। ये डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है, बिल्कुल सही। अगर वो वेव ऑफ नहीं करते तो दूसरा फिर पाकिस्तान को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए ये चाहिए कि इसको एक्सपेल करे। वैसे तो ये नॉर्मली के लोगों को भगा के ले जाते हैं, और अगर वो भी कर दें तो उसके बावजूद इस FIR को रहना चाहिए कि किसी वक्त भी इसकी जब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म होगी और कहीं ना भूले भटके पाकिस्तान आ जाते हैं साहब, तो इन पे केस चल सकता है। हमें यहाँ पे कौमी वकार को अपने शो करना है। जो परसों हम अपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ लेट जाते हैं और कहते हैं जी ये खत्म हो गया डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक मैं 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा ले लूँ कि ये जो वेव ऑफ करने का है, इनका
प्रेसिडेंट अमेरिका की तरफ से मौजूद है, हमारे एम्बेसडर थे मुनीर अकरम साहब, उनके खिलाफ हरासमेंट का केस बन गया, वो केस स्टैंड भी नहीं कर सका, कंप्लेनेंट वापस ले गया उसको। लेकिन जब उसकी कंप्लेंट हुई थी तो इन्होंने पाकिस्तान से कहा था कि आप एम्बेसडर थे उस वक्त जी, उनको वेव ऑफ कर दिया, नहीं किया। लेकिन ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी कंप्लेंट पे जिसका जवाब भी नहीं था, उस पर अगर ये आप कह सकते हैं हमको, तो हमने ये इतने साफ केस पे क्यों नहीं उनको कह सकते हैं कि वेव ऑफ कर। यानी एहतजाज रजिस्टर करने से बढ़ के आपको उसकी डिप्लोमेटिक इस्तिस्ना को वेव करने का एक रिक्वेस्ट उन्हें बिल्कुल कहनी चाहिए या इसको एक्सपेल करे इस डिप्लोमेट। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर साहब को भी अपनी राय से आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए। अगले हफ्ते तक इजाजत दें। खुदा हाफिज।